अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल ने द हिस्ट्री ऑफ राशिदुन कैलिफेट के नाम से एक सीरीज का आगाज किया है। आज का ये एपिसोड इस सीरीज का तीसरा एपिसोड है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि किस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा सकीफा बनी साइदा के वाक़े के बाद खलीफतुल रसूलुल्लाह बने। इससे मुतल्लिक तमाम वाक़यात पिछले एपिसोड्स में शामिल हैं। आज की ये वीडियो एक कंपैरेटिव स्टडी है जिसमें हम दो तरह के लोगों के दलाइल आपके सामने रखेंगे। एक वो लोग जो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम के पहले खलीफा हैं और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नामजद किया है। दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफतुल रसूलुल्लाह हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुदूर खुम के खुतबे में मुसलमानों का खलीफा नामजद किया। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अहले सुन्नत की कुतुब के मुताबिक 6 महीने तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की बैत नहीं की थी और 6 महीने बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की बैत कर ली थी। अहले तशीयों की किताब नहजुल बलागा, जिसको अहले सुन्नत भी मानते हैं, इसमें वादे तौर पर लिखा है कि हजरत मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की बैत कर ली थी। इस बैत में 6 माह का वक्फा क्यों हुआ, ये काबिल गौर है। इस मसले पर गौर करने से पहले हम आपको अहले सुन्नत और अहले तशी का मुश्तरका अकीदा बताएंगे। बादल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अतहार सबसे ज्यादा अफजल हैं। यहाँ तक कि कोई सहाबी इनकी फजीलत को नहीं पहुंच सकता। इस बात पर ये दोनों मकातब फिक्र मुत्तफिक हैं। अगर अहले सुन्नत के जईद उलमा कराम रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करें तो वो तमाम भी इस बात पर मुत्तफिक हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर ये मुत्तफिक हैं तो इख्तलाफ किस चीज का है। ये इख्तलाफ अहले सुन्नत के अंदर मौजूद नासबियत ने पैदा किया है। खुलकर तो इस बात का इजहार नहीं करते, लेकिन अपने अमल से ये बात रद्द करते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम बादल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा अफजल हैं। मैं इस चीज का जाती तौर पर ऐनी शाहिद हूँ। मुझे 8वीं जमात के बाद अहले बैत का लफ्ज समझ आया कि ये किन लोगों को कहा जाता है, जबकि हमें बचपन से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालिक बताया जाता रहा। हमारी 8वीं जमात तक की इस्लामियात की कुतुब, जो कि हमारे तालीमी निसाब का हिस्सा हैं, इसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र ही नहीं है। वही वो वक्त होता है जब बच्चा चीज़ों को समझ रहा होता है और इस वक्त अहले बैत अलैहिस्सलाम को समझा ही नहीं जाता कि वो कौन है, इनका मुकाम क्या है, इनकी फजीलत क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी कुर्बत किस हद तक थी। हमें हमारी किताबों के अंदर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फजीलत से मुतल्लिक बेशुमार अहदीस बताई गई, लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया कि कुरान पाक के अंदर कोई आयत तत्हीर भी मौजूद है, कि कुरान पाक के अंदर कोई आयत मुबाला भी मौजूद है। ये ऐसी फजीलत वाली आयात हैं जो सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए उतरी, जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उतरी, लेकिन हमें बताया ही नहीं जाता। अब बात बड़ी सीधी सी है। अली से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता सिवाय मोमिन के, और अली से कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता सिवाय मुनाफिक के। तो बुग़्ज़ रखने वाले आज भी हैं, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी बात बिला वजह नहीं फरमाई। अगर ये मुतवातर अहदीस मौला अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ के मुतल्लिक मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि बुग़्ज़ रखने वाले लानती और खंजीर आज भी मौजूद हैं। आप लोगों से ये सवाल करूं कि किसी भी शख्स को अपने घर वाले ज्यादा अजीज होंगे या अपने दोस्त या अपने गुलाम, तो फितरत इंसानी इस बात का तकाजा करेगी कि जाहिर सी बात है अपने घर वाले ही अजीज होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस्लाम को कबूल कर लिया, लेकिन इन्हें अपने चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत का इस कदर गम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही फरमाया, ए हबशी तू मेरे सामने मत आना, मैं तुझे जब भी देखूंगा मुझे मेरे चचा याद आएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो आप अंदाजा करें कि वो अली से कितनी मोहब्बत करते होंगे, वो बीबी पाक फातिमा अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करते होंगे,
وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے انجینئر محمد علی مرزا جو آج کل بہت زیادہ مقبول ہیں، وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دو چیزیں تھامنے کا حکم دیا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اس امت نے دونوں باتوں کو رد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ امام علی علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنا خلیفہ قرآن کو اور اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا کہ ان کے بعد ہدایت کا ذریعہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے علاوہ اہل سنت کے تمام علماء کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامزد خلیفہ قرار دیتے ہیں۔ اہل تشیع یہ بات کرتے ہیں کہ غدیر خم پر دیا گیا خطبہ امام علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم پر امام علی علیہ السلام کو خلیفۃ الرسول اللہ نامزد کر دیا تھا۔ اس کے جواب میں اہل سنت کے مرحوم عالم دین مولانا اسحاق دلیل پیش کرتے ہیں، غدیر خم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع دیا، جس میں پورے عرب سے لوگ آئے تھے۔ اگر مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کر دیا جاتا، جبکہ غدیر خم مدینہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں صرف وہ مسلمان موجود تھے جن کا تعلق مدینہ سے تھا، یا وہ مسلمان جو شام کی طرف جانے والے رستے پر آباد تھے، جبکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پورے عرب سے مسلمان جمع ہوئے تھے۔ خلیفہ نامزد کرنا تھا تو اس خطبے کے موقع پر کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ بعد میں انہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے امام علی علیہ السلام سے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان ان کی خلافت کے دوران لڑنی تھی، اور امام علی علیہ السلام کی اس خلافت کا انکار کرنا تھا۔ اہل سنت یہ بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت میں اپنے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خلیفہ نامزد ہوئے۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار یار ہیں، اس لیے وہ یہ حق رکھتے تھے کہ وہ خلیفہ بنتے۔ اہل سنت میں کچھ نامزدگی کی بات کرتے ہیں اور کچھ حق کی بات کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی خلافت کے قائل لوگ اس دلیل کے جواب میں یہ دلیل دیتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، کیونکہ اہل سنت بھی اس امامت میں نامزدگی کو خلافت کی نامزدگی قرار دیتے ہیں، پھر انصار مدینہ سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھک کیوں لگائے بیٹھے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کروائی تو اس نماز کو ادا کرنے والوں میں انصار مدینہ بھی موجود تھے۔ اگر یہی نامزدگی تھی تو پھر سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار مدینہ خود میں سے کیوں خلیفہ چننا چاہتے تھے؟ انصار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھے، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کرتے، کیونکہ یہ بات مبہم تھی، اس لیے انصار مدینہ نے خود میں سے امیر چننے کو کہا۔ اس کے لیے دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ میں سے کسی ایک کو خلیفہ چننے کے لیے کہا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیوں نہیں لیا جبکہ نماز میں امامت انہوں نے ہی کروائی تھی؟ اس کی تیسری دلیل وہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو ہاتھ آگے بڑھانے کے لیے کیوں کہا اور کیوں یہ گزارش کی کہ وہ حضرت ابو عبیدہ کی امین الامت ہونے کے ناطے بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار مدینہ کو اپنی خلافت پر یہ دلیل پیش کر کے قائل کیا کہ ہم مہاجرین اولین ہیں، ہماری اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں ہیں، اور قرآن مجید میں ہمیں باقیوں پر مقدم رکھا گیا، جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس بات پر وہ حضرات جو امام علی علیہ السلام کی خلافت کے قائل ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلیل دیکھی جائے
ان تمام معاملات میں امام علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ اس کے لیے وہ یہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں علی علیہ السلام سے متعلق ایک حدیث بیان کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو الفاظ ہیں، اے علی، میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، اس سے تین باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی تھے۔ بنی اسرائیل میں بعد از موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام افضل تھے۔ اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں افضل مولا علی علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ اس طرح امت محمدیہ میں بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خلیفہ بننے کے سب سے زیادہ کوئی اہل تھے تو وہ مولا علی علیہ السلام تھے۔ دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت علم کے اعتبار سے دی۔ فضیلت کا دوسرا درجہ بہادری کا ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے بہادر ہے تو اس کو اس سے افضل سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم مولا علی علیہ السلام کو قرار دیا، یعنی کہ بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کے پاس سب سے زیادہ علم تھا وہ مولا علی علیہ السلام تھے۔ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ بہادر تھا تو وہ مولا علی علیہ السلام تھے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات کہنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں تباہ ہو جاتا، یہ مولا علی علیہ السلام کے علم کی دلیل ہے۔ غزوہ خندق میں 1000 لوگوں پر بھاری امر کا مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا مولا علی علیہ السلام کی بہادری کی نشانی ہے، اور پھر خیبر میں مرہب کا مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جانا ان کی بہادری کی دوسری بڑی مثال ہے۔ ان کی تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 مولا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور مولا علی علیہ السلام کی ذات۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کے صرف 2 ہی مولا ہیں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ آیت مبائلہ جو کہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، اس آیت میں ایک بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امام حسنین کریمین علیہ السلام کو قرار دیا، اور مولا علی علیہ السلام کو نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا، اور قیامت تک جو ان 5 ہستیوں کے مقابلے پر آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ باطل ہوگا اور یہ 5 حق پہ ہوں گے۔ یہ اسپیشل پروٹوکول صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اس کی 5ویں دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ آیت تطہیرہ جو کہ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت 33 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح طور پر فرما رہا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام سے ہر قسم کی برائی اور نجاست کو دور کر دیا، انہیں ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کو پنجتن پاک علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ہماری ایک درمیانی رائے، لیکن چونکہ مولا علی علیہ السلام اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، امت اس وقت ایک فتنے کا شکار ہونے لگی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود سامنے آنا پڑا، اور انہوں نے اس فتنے سے اس امت کو بچا لیا۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چن لیا، نہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو خلیفہ چننے کے لیے کہا تھا۔ یہ جو بھی معاملات ہوئے اس میں مولا علی علیہ السلام سے مشورہ نہیں کیا گیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی اہل بیت علیہ السلام سے۔ اس بات کا مولا علی علیہ السلام کو رنج تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، اور ہمیں خلافت سے متعلق اس اہم مسئلے پر اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا، اور نہ ہم سے مشورہ مانگا گیا۔ مولا علی علیہ السلام کی ناراضگی یا دیر سے بیعت کرنے کی وجہ یہ تھی، نہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ امت انہیں خلیفہ بنا دے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مولا علی علیہ السلام کے پاس جا کر
اس وقت کے معاملات کا اظہار کیا اور انہیں وہ حالات بتائے جس سے اس وقت اسلام گزر رہا تھا، تو مولا علی علیہ السلام نے ان کا موقف مان لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ بات امام علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ سمجھنے والوں کی کتاب نہج البلاغہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ جب امام علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو پھر وہ واقعی خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے۔ مطلب جس کے ہاتھ پر علی علیہ السلام بیعت کر لے تو پھر کون ہے جو ان کو خلیفہ نہیں مانے گا؟ امام علی علیہ السلام کی خلافت کے قائل لوگ اس بیعت کرنے کو مجبوری یا امت کے وسیع تر مفاد میں کیے گئے فیصلے سے تعبیر دیتے ہیں۔ اگر مولا علی علیہ السلام نے امت کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، تو جب علی نے اس امت میں فتنہ اور تفرقہ نہیں ڈالا اور اس امت کو فتنے اور تفرقے سے بچایا، پھر آج یہ لوگ کیوں امت کو دوبارہ اس فتنے میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ اردو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، علی سے زیادہ کوئی علی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم علی کے ماننے والے ہیں، وہ علی کے ماننے والے ہیں لیکن علی کی مانتے نہیں۔ اگر وہ علی علیہ السلام کی مانتے ہوتے تو جو علی علیہ السلام نے کیا اس پر پہرا دیتے، نہ کہ امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور آل پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اوپر کروڑوں درود و سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کمپیریٹیو اسٹڈی سے ریلیٹڈ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ملتے ہیں سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔